अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अम्मा अब्बा मुझे रोज़ाना फ़ोन करके बीवी के खिलाफ भड़काते। एक दिन मैंने उसे फ़ोन पर ही तलाक दे दी। 5 साल बाद परदेस से आया तो पता चला मेरा एक बेटा भी है। मैंने अदालत में केस करके बेटा भी बीवी से छीन लिया। मगर रात को ही जैसे उसे सुलाने के लिए लेटा तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मैं ऑफिस से थका हारा घर आया, सीधा अपने कमरे में जाकर सो गया। कल का दिन बहुत ज्यादा थका देने वाला था। अदालत के चक्कर काट काट कर अब तो मैं थक चुका था। सोच रहा था अपने फैसले से दस्तबरदार हो जाता हूँ और अल्लाह की रजा समझकर ये कबूल कर लेता हूँ कि मेरी कोई औलाद ही नहीं। लेकिन अम्मा अब्बा के पुरजोर इसरार पर कि वो तुम्हारा वारिस है, तुम्हारे साथ रहना चाहिए, मैं दिन रात एक करके अदालतों के चक्कर भी काट रहा था और अपने रोजगार के सिलसिले में यहीं मुकीम हो गया था। नई नई नौकरी थी, रोज रोज छुट्टी भी नहीं कर सकता था। 5 साल जो बैरूने मुल्क गुजारे वो सब जाया हो गए, क्योंकि मेरे वालिदैन ने मुझे कहा कि अब तुम्हें अपने बेटे के लिए कोशिश करनी चाहिए और यहीं पर रहना चाहिए। हम तुम्हारी दूसरी शादी करवा देंगे। मैं उनके फैसले से एतराज नहीं करना चाहता था, लेकिन उन्होंने इस बात का मौका ही नहीं दिया। जब अपने बेटे को पहली बार देखा तो मुझे उनका फैसला बिल्कुल ठीक लगा। वो बहुत प्यारा सा 5 साल का बच्चा था। मुझे देखकर सहम कर पीछे हो गया। मैंने सोच लिया कि हो न हो, मैं इसे अदालत के जरिए जरूर हासिल करके रहूंगा। इस मकसद के लिए लगातार अदालतों के चक्कर काट काट कर मैं थक चुका था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत न हारी। शाम को जब सोकर उठा तो वालिदैन बहुत खुश नजर आने लगे। कहने लगे, कोर्ट की आखिरी समात है और मुमकिन है कल हमारा पोता हमारे पास आ जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए हमारे पास रहेगा। ये बात सुनते ही मेरी सारी थकन उतर गई और मैंने पेट भर कर खाना खाया। ये पहली बार हुआ था कि परदेश से जब आया तो पेट भर कर खाना खाया। खुशी ऐसी थी कि संभाले नहीं संभल रही थी। सुबह में जल्दी उठ गया और मुकर्ररा वक्त पर कोर्ट पहुंच गया। अदालत की समाअत हुई और जो फैसला सुनाया गया उसे सुनकर मेरी खुशी के आंसू छलक पड़े। अदालत ने फैसला मेरे हक में सुनाया और जो वक्त मेरा कोर्ट कचहरी के चक्करों में लग गया वो सही तौर पर वसूल हो गया। मैं अपने बेटे को पाकर बहुत खुश था। उसे काफी देर तक गले लगाए रखा, मुड़कर ये भी ना देखा कि उसकी मां पर क्या असर पड़ा है। इसलिए उसे घर लेकर आ गया। वो मुझे पहली बार देख रहा था, रोने लगा। मैंने उसे चॉकलेट की लालच दी तो एकदम से चुप हो गया। घर आया तो मेरे वालिदैन भी बहुत ज्यादा खुश हो गए और उससे प्यार मोहब्बत से पेश आने लगे। जल्दी वो हम में घुल मिल गया, क्योंकि मैंने उससे कहा था कि उसकी मम्मा भी आ रही है। काफी वक्त गुजर गया, रात का वक्त हुआ तो मैं उसे लेकर अपने कमरे में आ गया। वो कहने लगा, आज मेरा बेटा मेरे साथ सोएगा।" वो मेरे करीब आया, अपने नन्हे हाथों से मेरा हाथ थामा और एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं हैरान रह गया। इतने नन्हे बच्चे के मुंह से ये बात सुनी तो एक लम्हे के लिए तो ठहर सा गया। कुछ समझ ना आया कि क्या करूं। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी बात ही ऐसी थी कि कोई भी सख्त से सख्त दिल इंसान भी पिघल जाए। मुझे लगा कि अब तक जो भी कोर्ट कचहरी के चक्कर में काटता आ रहा हूँ, अपने बेटे को अपनी तहवील में लेने के लिए मैंने जो कुछ भी किया वो सब कुछ बेकार चला गया। मेरे हाथों में कुछ भी ना आया और मैं खाली हाथ रह गया। मेरे बेटे की बात सुनकर मेरे होश ही उड़ गए और मैं खाली खाली निगाहों से उसकी तरफ देखने लगा। मैंने एकदम से उसे गले से लगा लिया और दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार हो गया। मैं सारी रात जागता रहा और उसकी बातों के मुतालिक सोचता रहा। फिर मैंने एक फैसला किया और सोच लिया कि मुझे क्या करना है। मेरा फैसला अटल था और नहीं बदलने वाला था। अब चाहे इस फैसले के खिलाफ ही सही सब क्यों ना जाएं, मैंने सोच लिया था कि आगे जाकर मुझे क्या करना है। मेरे बच्चे की एक बात ने मुझे अपने माजी में धकेल दिया और मुझे अपनी गुजरी जिंदगी का एक एक लम्हा याद आने लगा। किस तरह मैंने अपनी जिंदगी गुजारी और अब मेरी जिंदगी में कुछ भी बाकी ना रहा था। मैं अली हसन अपने वालदैन का इकलौता बेटा हूँ। मैंने बचपन से आँख खोली तो अपने वालिदैन में बिल्कुल भी प्यार मोहब्बत ना देखा। जब भी देखता उनको आपस में लड़ते झगड़ते ही देखा। उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि मेरी अम्मी मेरी दादी की पसंद ना थी और दादा की पसंद थी। दादी को शुरू से ये था कि वो अब्बू से अपनी भतीजी की शादी करेंगी।
لیکن دادا نے اپنی بھانجی سے ان کی شادی کر دی اور یہیں سے ان دونوں کے درمیان نفرت کا آغاز ہو گیا۔ میری دادی اور امی کے درمیان کبھی دوستانہ تعلق قائم نہ ہو سکا۔ دادی کی یہی خواہش ہوتی کہ وہ امی کو ہمیشہ نیچا دکھاتی اور ابو کے دل سے اتارنے کی کوشش کرتی۔ وہ اپنی اس ہر کوشش میں کامیاب رہتی اور کبھی بھی ناکامی کا سامنا نہ کرتی۔ میں نے بچپن سے گھر میں یہی ماحول دیکھا تھا، کبھی بھی ماں باپ کے درمیان پیار محبت نہ دیکھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس رشتے سے میرا اعتبار ہی اٹھ گیا اور میں کبھی بھی اس رشتے کی خوبصورتی کو محسوس ہی نہ کر سکا۔ بچپن سے جب یہ دیکھا تو دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بیوی کبھی بھی وفادار نہیں ہوتی اور یہ رشتہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی نقص اپنے اندر لے کر پلتا بڑھتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ امی ابو کے درمیان لڑائی تو ختم ہو گئی، لیکن ان کے درمیان جو ایک فاصلہ تھا وہ قائم رہا۔ لڑائی ختم ہونے کی وجہ دادی کا امی اور ابو کو الگ کرنا تھا۔ دادی نے اس حقیقت کو مان لیا کہ وہ ان کی زندگی سے نہیں جا سکتی، اس لیے سمجھوتا کر لیا اور یہ اعلان کر دیا کہ اب تم الگ ہو جاؤ اور اپنی الگ زندگی گزارو۔ تب تک کے لیے ان دونوں کے درمیان بہت زیادہ دوری آ چکی تھی اور اس دوری نے مجھے یہ بات سمجھا دی کہ یہ رشتہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے اور اس میں کبھی محبت شامل ہو ہی نہیں سکتی۔ میرے اکلوتے ہونے کی بھی یہی وجہ تھی کہ ابو امی کے درمیان فاصلے بہت زیادہ تھے اور شاید میری پیدائش بھی کوئی حادثہ ہی تھی، کیونکہ ان دونوں کے درمیان فاصلے زیادہ ہونے کی بنا پر اولاد کی خواہش بھی کسی کو نہیں تھی۔ امی تو ہر ممکن طور پر یہی چاہتی تھی کہ انہیں اس گھر سے چھٹکارا مل جائے، لیکن نانا نانی نے انہیں بہت سمجھا بجھا کر اس گھر میں بھیجا کہ ابو کے مزاج کے سخت نہیں تھے لیکن اپنی امی کی باتوں میں آ جاتے تھے۔ دن گزرنے لگے، میں بچپن سے اسی سوچ کو لے کر بڑا ہوا کہ کوئی بھی رشتہ مخلص نہیں ہوتا۔ امی ابو کے درمیان غلط فہمیوں کو دیکھتے ہوئے ابو نے مجھے ہاسٹل میں داخل کروا دیا اور میں بچپن سے ہی بورڈنگ اسکول میں پڑھنے لگا، جہاں رہائش کا بھی انتظام تھا۔ گھر میں بہت کم ہی موجود ہوتا، وہاں بورڈنگ میں بھی ہر کسی کی سختی کا ہی سامنا کرنا پڑا، چاہے وہ کوئی ٹیچر ہو یا وہ کوئی ورکر ہو یا پھر وارڈن ہو۔ بچپن سے ہی جب چاروں طرف سختی دیکھی تو میرے مزاج میں بھی سختی در آئی اور میری اسی مزاج نے میری زندگی تباہ و برباد کر کے رکھ دی۔ تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا اور میں نے بالکل اپنے ابو کے نقش قدم پر چل کر یہ ثابت کر دیا کہ میں انہی کا بیٹا ہوں۔ بچپن سے کسی سرگرمی کا کوئی شوق نہیں تھا، نہ کرکٹ کھیلنا پسند تھا، نہ کوئی اور لڑکوں والے شوق تھے، بس ہر وقت ڈرا سہما رہتا اور پھر جب ہاسٹل گیا تو ہر وقت پڑھائی میں مگن رہتا۔ یہ ایک اچھی بات تھی کہ مجھے پڑھائی کا بہت زیادہ شوق تھا اور میں نے بہت زیادہ محنت کی، یوں اچھے نمبروں میں میٹرک کر لیا اور میٹرک کے بعد جب گھر آیا تو ابو نے میرے لیے پہلے سے کافی کچھ انتظام کر رکھا تھا۔ انہوں نے مجھے ایک بہترین کالج میں داخلہ دلوایا۔ امی کی نسبت ابو مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ انہوں نے امی کو بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کی کہ گیا وقت چلا گیا، اسے بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں، لیکن امی بھی آخر انسان تھی، اپنے ساتھ کیا گیا ظلم کیسے بھول سکتی تھی۔ ابو نے تو ماضی پر مٹی ڈال دی اور امی کو ہر ممکن حد تک خوش رکھنے لگے۔ امی بھی اب خوش رہتی، لیکن کبھی کبھی جب انہیں ماضی یاد آتا تو وہ پھر سے ابو سے لڑنے لگ جاتی۔ ابو نے اب امی کی اس عادت سے سمجھوتا کر لیا اور جب میرے گھر آنے کے بعد بھی یہی چوہے بلی کا کھیل دکھتا رہا تو میرے دماغ میں یہ بات اور زیادہ پختہ ہو گئی کہ شاید میاں بیوی کا رشتہ ہی ایسا ہی ہوتا ہے۔ کالج سے پڑھائی مکمل کرنے کے بعد میں نے پاکستان میں ہی کوئی اچھی نوکری کرنی چاہی۔ ابو سے کہہ دیا کہ وہ اپنے جاننے والوں سے کہہ دیں مجھے کسی اچھی نوکری پر لگا دیں۔ ابو نے اپنے جاننے والوں سے بات کی تو مجھے اچھی نوکری مل گئی اور میں نے 30,000 ابتدائی تنخواہ کے ساتھ شروعات کرنے لگا۔ اس دوران آفس کی ایک لڑکی مجھے پسند آ گئی اور میں نے اپنی امی سے اس بات کا ذکر بھی کر دیا، کیونکہ میں لمبے چوڑے عشق معشوقی کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے یہ لڑکی پسند ہے اور مجھے اس سے شادی کرنی ہے۔ انہوں نے جب میری یہ بات سنی تو ہتھے سے اکھڑ گئیں، کہنے لگیں کیا کہہ رہے ہو، تمہاری شادی میری مرضی سے ہوگی اور اگر ایسا نہ ہوگا تو میں تم سے بات نہیں کروں گی۔ میں نے اپنی ماں کی بات سنی تو ایک لمحے کے لیے چپ رہ گیا،
اور اس لڑکی کا خیال اپنے دل سے نکال دیا۔ لیکن جب ایک روز اس لڑکی نے مجھے بلا کر کہا کہ میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں اور تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتی ہوں، تو میں ایک بار پھر سے اپنے عشق میں پکا ہو گیا اور اپنی ماں کو کہنے لگا کہ مجھے شادی کرنی ہے تو اسی لڑکی سے کرنی ہے، اس کے علاوہ میں کسی اور لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ امی نے میرے علم میں لائے بغیر میری منگنی اپنی بہن کی بیٹی سے طے کر دی۔ مجھے جب یہ بات پتہ چلی تو بہت غصہ آیا۔ میں نے امی کو کھری کھری سنا دی۔ کہنے لگا کہ آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر میری زندگی کا فیصلہ کیسے کیا؟ مجھے امی سے کوئی زیادہ پیار موصول نہیں ہوا تھا، اس لیے مجھے ان کا یہ طریقہ بہت ہی غلط لگا۔ میں نے اس وقت خالہ کو فون کر کے کہہ دیا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی نہیں کروں گا۔ یہ امی نے میرے علم میں لائے بغیر آپ کی بیٹی سے میری منگنی کر دی ہے اور اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، پر میں آپ کو سچ کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ خالہ نے میری یہ بات سنی تو رونے لگی، کہنے لگی میری بیٹی کی بدنامی ہو جائے گی، لیکن میں نے ان کی پرواہ نہ کی اور اپنی امی کو زور زبردستی سے منایا۔ انہوں نے مجھے صاف اور واضح طور پر کہہ دیا کہ میں کبھی اسے بہو کے روپ میں قبول نہیں کروں گی۔ تاریخ اپنے آپ کو ایک بار پھر سے دہرا رہی تھی، لیکن میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ میں نے امی کو زبردستی منا کر اس لڑکی کے گھر پر رشتہ بھیج دیا اور اس لڑکی کے گھر والوں نے فوراً رشتہ قبول کر لیا۔ امی نے وہاں بھی اپنی زبان کو نہ روکا اور کہنے لگیں کہ آپ کی بیٹی نے میرے بیٹے کو پھنسایا ہے، وہ تو بالکل سیدھا سادہ سا ہے، عشق مشوقی کے چکر میں نہیں پڑتا، آپ کی بیٹی نے ہی اسے ورگلایا ہے۔ ان لوگوں کو یہ بات بہت بری لگی، لیکن اپنی بیٹی کی خواہش کے لیے انہوں نے یہ رشتہ قبول کر لیا۔ میری ہونے والی بیوی نے مجھ سے کہا کہ اس کے گھر والوں نے اس ایک بار پھر سے اس رشتے پر نظر ثانی کرنے کے لیے کہا ہے۔ اگر تمہاری امی کا یہی رویہ رہا تو میں تمہارے ساتھ زندگی بھر کے لیے نہیں چل سکوں گی۔ میں نے اسے بھرپور طور پر یقین دہانی کرائی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ میری بات پر ایمان لے آئی اور یوں کچھ ہی عرصے میں ہماری شادی ہو گئی۔ امی نے تو مجھ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں تمہاری بیوی کو اپنی بہو کے روپ میں کبھی قبول نہیں کروں گی، اس لیے مجھ سے ایسی کوئی بھی امید مت رکھنا۔ امی کا رویہ شروع سے اس سے برا ہی تھا، لیکن میں نے اسے سمجھا دیا تھا کہ تم امی کے رویے پر افسوس کرنے کے بجائے انہیں ایسے ہی قبول کر لو تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ اسی دوران ابو نے میرے علم میں لائے بغیر میرے لیے بیرون ملک کی نوکری کے لیے کوششیں کرنا شروع کر دیں۔ ان کے مطابق جتنی پڑھائی تم نے کی ہے اس کو حوالے سے تو تمہیں اپنے ملک میں اچھی نوکری کرنی چاہیے۔ ابو کے جاننے والے وہاں بھی موجود تھے، اس لیے فوراً سے میرا سعودیہ میں ویزا لگ گیا اور میں شادی کے صرف 2 مہینے بعد ہی سعودیہ چلا آیا۔ اس دوران حیرت انگیز طور پر میری ماں کا رویہ میری بیوی کے ساتھ بہت بہتر ہو گیا تھا۔ میری بیوی بھی مجھ سے کہنے لگی کہ آپ کی امی اب مجھ سے اچھا سلوک کرتی ہیں، کہتی ہیں مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہارے ساتھ غلط سلوک کیا۔ میں بھی اب انہیں اپنی ماں کی طرح ہی سمجھتی ہوں، ہم دونوں میں دوستی ہو گئی ہے۔ یہ سعودیہ آنے سے پہلے کی بات تھی، پھر میں سعودیہ چلا آیا، حالات بالکل بدل گئے۔ شروع میں تو میں نوکری میں اتنا مصروف رہتا کہ اپنی بیوی کو فون کرنے کا خیال ہی نہیں آتا تھا، اور جب خیال آتا تو وقت ہی نہ ہوتا۔ دن ایسے ہی گزرنے لگے۔ ایک دن امی نے مجھے فون کیا اور کہنے لگی کچھ گھر کی خبر بھی لے لیا کرو، تمہاری بیوی سر پر چڑھ کر ناچ رہی ہے، کہتی ہے میرے شوہر کو بیرون ملک نوکری کے لیے کیوں بھیج دیا۔ یہ بات تو مجھے بھی پتا تھی کہ جب میں نوکری کے لیے پاکستان سے سعودیہ روانہ ہو رہا تھا تو وہ بہت رو رہی تھی۔ اس نے مجھے یہاں تک کہا کہ تم یہ نوکری چھوڑ دو، میں یہاں اکیلی گھر میں کیسے رہوں گی، لیکن میں نے اس کی بات نہ مانی۔ کہنے لگا ہمارے بچے کے مستقبل کے لیے یہ اچھا ہے کہ میں باہر نوکری کروں اور اتنی محنت کروں کہ پھر پاکستان آ کر اپنا کاروبار کھول سکوں۔ میں نے اسے سمجھایا تو وہ کچھ لمحے کے لیے مان گئی تھی، لیکن پھر امی کا فون سن کر مجھے بہت حیرانی ہوئی۔ میں نے اسے کہا کہ آپ اسے سمجھائیں کہ وہ ایسا نہ کرے، میں یہاں بہت محنت کر رہا ہوں اور یہ محنت میں گھر والوں کے لیے ہی کر رہا ہوں، کیونکہ ابو ریٹائر ہو گئے تھے اور گھر کے اخراجات بہت زیادہ تھے۔ امی نے کبھی بھی کفایت شاری سے کام نہیں لیا تھا، اس لیے ابو نے یہ عقل مندانہ فیصلہ کیا
اور سعودیہ سے آنے والی کمائی سے ہمارے گھر کے اخراجات ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ویسے ہی چلنے لگے جیسے پہلے چل رہے تھے۔ اب روز امی کا فون آنے لگا اور روز میری بیوی کی مجھ سے شکایت کرتی، ابو بھی ان کا ساتھ دیتے، کہتے تمہاری بیوی بہت زیادہ تمہاری کمائی پر حق جتاتی ہے، کہتی ہے اس کی کمائی میرے ہاتھ میں دیا کریں، میں گھر کا خرچہ چلایا کروں گی کیونکہ میرا شوہر کماتا ہے اور آپ لوگ بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ میں نے اپنی بیوی کی جب یہ بات سنی تو مجھے بہت غصہ آیا، کیونکہ آج جو کچھ بھی میں تھا اور جس نوکری پر بھی کام کر رہا تھا وہ امی اور ابو کی کمائی کی بدولت ہی تھا۔ انہوں نے مجھ پر اتنا خرچ کیا تھا تو آج میں انہیں لٹا رہا تھا۔ میری بیوی کی یہ بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے امی سے کہہ دیا کہ وہ میری بیوی کو فون دیں، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا وہ اس وقت میرے سامنے موجود ہے اور کہہ رہی ہے کہ مجھے ان سے کوئی بات نہیں کرنی۔ میں نے یہ سنا تو مجھے بہت غصہ آیا۔ ہماری شادی کو 6 مہینے ہو چکے تھے اور اس دوران امی نے کوئی 10 بار فون کر لیا تھا کہ تمہاری بیوی ہر وقت ہمیں تنگ کرتی ہے، گھر میں ٹکتی نہیں ہے، جو کچھ تم بھیجتے ہو وہ سارے کا سارا اپنے میکے میں ٹرانسفر کر دیتی ہے۔ ان کی باتیں سن کر مجھے بے تحاشا غصہ آتا، لیکن میں نے خود پر قابو رکھا ہوا تھا۔ کبھی کبھی اکیلا ہوتا تو یہ سوچتا کیا اسی لیے شادی کی تھی کہ یہاں آ کر گھر سے فون آئے تو یہی سب کچھ سننے کو ملے۔ 1 سال ہونے کو آیا تھا اور اس 1 سال میں مجھے کوئی امید افزا خبر ملنے کے بجائے ہر وقت گھر سے یہی خبر ملتی کہ میری بیوی نے آج یہ کیا، میری بیوی نے آج وہ کیا، یا میں اس کے موبائل پر فون کرنے کی کوشش کرتا تو اس کا موبائل ہمیشہ بند ملتا۔ مجھے یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ میں اپنی بیوی سے بات کر کے سب کچھ کلیئر کرنا چاہتا تھا، لیکن جب بھی اسے فون لگاتا وہ فون ہی نہ اٹھاتی اور اکثر اس کا موبائل بند ہی ملتا۔ امی سے جب میں نے اس بات کا ذکر کیا تو وہ کہتی وہ تم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی۔ ایک روز کام کا بوجھ بہت زیادہ تھا، کافی دن ہو گئے تھے گھر سے کوئی فون نہ آیا، مجھے فکر ہونے لگی، لیکن آج باس کی ڈانٹ بری طرح کھانے کے بعد میرا مزاج بہت برہم تھا۔ گھر سے بار بار فون آنے لگا، میں فون نہیں اٹھا رہا تھا کہ کہیں کوئی تلخ کلامی نہ ہو جائے۔ آخر کار 5ویں دفعہ فون بجنے پر میں نے فون اٹھا لیا اور جیسے ہی بات کی تو پتا چلا دوسری طرف امی ہے۔ آج ان کا مزاج بھی بہت برہم تھا، کہنے لگیں اپنی بیوی کو فون کر کے سمجھا دو، وہ روٹ کر میکے چلی گئی ہے اور پورے 1 مہینے تک وہیں ٹھہری رہی، آنے کا نام نہیں لے رہی، اسے کچھ سمجھاؤ کہ رشتہ ایسے نہیں چلتے، تم اگر سعودیہ ہو تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ اپنی ماں کے گھر پر جا کر بیٹھ جائے گی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے میکے جانے کی بھی تو کوئی وجہ ہوگی۔ امی نے مجھے اتنا بتایا کہ سالن میں مرچ زیادہ ہونے کی بنا پر میں نے اسے ڈانٹ دیا کہ تمہارے والد صاحب زیادہ مرچ نہیں کھا سکتے، ان کا معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ تمہاری بیوی نے جب میری یہ بات سنی تو مجھ پر بھڑک اٹھی اور ہم دونوں بوڑھوں کو باتیں سنائی، کہنے لگی تمہاری وجہ سے میرا شوہر سعودیہ میں خوار ہو رہا ہے، ورنہ میں تو پاکستان کی نوکری سے بھی گزارا کر ہی رہی تھی۔ میں نے جب یہ سب کچھ سنا تو پہلے سے ہی غصے میں تھا۔ میں نے امی سے کہا مجھے اس کے میکے میں سے کسی کا نمبر دے۔ امی کہنے لگی کیوں؟ تم وہاں کیوں فون کرو گے؟ تم جو بھی بات کرو گے اسے ہمارے سامنے کرو گے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ اس تک میرا پیغام پہنچا دیجئے کہ اب میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، میں اسے اپنے ساتھ رکھنا ہی نہیں چاہتا۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ امی نے میری بات میری بیوی تک پہنچا دی۔ دن گزرنے لگے، امی کی شکایتیں اب بھی برقرار تھیں، میری بھی اب صبر کی حد جواب دے گئی۔ امی مجھے بار بار یہی کہتی تھیں کہ تم کب سعودیہ سے واپس آ رہے ہو؟ میں انہیں کہتا مجھے چھٹی نہیں مل رہی، اور واقعی میں ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ مجھے کہتی کہ تمہاری بیوی نے ہمارا دماغ خراب کر کے رکھا ہوا ہے، کہتی ہے جب تک تم واپس نہیں آؤ گے تب تک وہ میکے سے واپس نہیں آئے گی۔ یہ اکثر ہونے لگا تھا، وہ اکثر روٹ کر میکے چلی جاتی اور امی ابو کو بلیک میل کرنے لگ جاتی۔ امی کے بقول تو یہی سب کچھ ہو رہا تھا۔ ایک دن تنگ آ کر میں نے امی سے کہہ دیا کہ مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا، میں اسے طلاق دیتا ہوں۔ امی نے جب یہ سنا تو میرا منہ بند کرنے کے لیے فون بند کر دیا، لیکن اب میرے منہ سے بات نکل چکی تھی۔
میں اسے طلاق دے چکا تھا۔ اس کے بعد کافی عرصے تک امی کا کوئی فون نہ آیا اور میں اب اکثر اداس رہنے لگا۔ جب اپنی محبت کو یاد کرتا تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے کہ میں نے کیا کر دیا۔ لیکن پھر دل کہتا کہ تم نے بالکل ٹھیک کیا۔ جو لڑکی تمہارے ماں باپ کو خوش نہ رکھ سکی وہ تمہیں کیوں خوش رکھے گی؟ وہ تمہیں کیسے قبول کرے گی؟ دن گزرنے لگے، میں وہیں سعودیہ کا ہو کر رہ گیا، حالانکہ مجھے سال میں ایک چھٹی ملتی۔ یوں 5 سال گزر گئے۔ گھر فون کرتا تو امی ابو سے خیریت دریافت کرنے کے بعد فون بند کر دیتا، ان سے زیادہ بات چیت بھی نہ کرتا۔ زندگی بالکل ایک جگہ رک سی گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے مجھ سے کوئی بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ لیکن پھر شیطان مجھے کہتا کہ تم نے بالکل ٹھیک کیا، ایسی لڑکی کو اس کی اوقات میں رکھنا چاہیے۔ 5 سال بعد جب آفس کی طرف سے 1 مہینے کی چھٹی ملی تو میں نے سوچ لیا کہ اپنے ماں باپ سے مل لیتا ہوں۔ یوں میں پاکستان واپس آیا اور ان سے مل کر دل بہت بوجھل ہو گیا۔ امی نے مجھے ایک ایسی خبر سنائی جسے سن کر میرا دل چاہا کہ میں دھاڑے مار مار کر روں۔ امی نے مجھے کہا، کافی عرصے سے تمہیں فون پر بتانا چاہ رہی تھی، لیکن پھر سوچتی کہ تم پریشان ہو جاؤ گے اور کہیں اپنی نوکری ہی نہ چھوڑ دو۔ تمہارا ایک بیٹا بھی ہے اور جب تم نے اپنی بیوی کو طلاق دی تبھی وہ امید سے تھی۔ میں نے اپنی شادی کے پہلے سال میں ہی اپنی بیوی کو چھوڑ دیا تھا۔ امی نے مجھ سے یہ خبر چھپائی تھی۔ میری بیوی اس وقت پورے 9 مہینے امید سے تھی۔ مجھے بہت زیادہ برا لگا اور یہ خبر سن کر مجھے ایسا لگا جیسے مجھ سے کوئی بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ لیکن امی نے میرے اس احساس کو ختم کر دیا۔ کہنے لگیں، تمہاری بیوی اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے گئی ہے، وہ 5 سال کا ہو گیا ہے، ہم نے اس کی شکل نہیں دیکھی، تمہیں اب اس کی تحویل کے لیے عدالت میں کیس کرنا چاہیے۔ میں نے امی کی ہدایت پر ایسا ہی کیا اور اپنی بیوی کے خلاف کورٹ میں کیس کر دیا، بچے کی تحویل باپ کو دی جائے۔ کورٹ کچہری میں یہ کیس کافی حد تک بڑھ گیا۔ بار بار کچہری کے چکر کاٹنے پڑتے، میں بیزار ہو گیا۔ میں نے امی ابو سے کہہ دیا کہ اب میں دوبارہ سعودیہ واپس نہیں جاؤں گا۔ اگر میں اپنے بچے کو اپنی تحویل میں لوں گا تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ میں یہاں پاکستان میں ہی نوکری کروں۔ امی ابو نے میری بات مان لی اور یوں میں نے پاکستان میں ہی نوکری شروع کر دی، کیونکہ اب مجھ پر ایک بچے کی ذمہ داری عائد ہو گئی تھی۔ میں نے اسے صرف ایک جھلک دیکھا تھا جب میری بیوی اسے لے کر پہلی بار کورٹ میں آئی تھی۔ میں اسے دیکھتے ہی رونے لگا۔ میری بیوی نے مجھ سے منہ پھیر لیا۔ میں نے اسے بات کرنی چاہی تو اس نے مجھے روک دیا اور کچھ بھی نہ کہا۔ بچے سے میں کافی دیر تک پیار کرتا رہا، لیکن وہ مجھے دیکھ کر ڈر رہا تھا، بار بار اپنی ماں کے پاس جانے کی ضد کرتا رہا۔ میں سمجھ گیا کہ اس کی ماں نے اسے اپنے باپ کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں۔ میرے دل میں اس کے خلاف نفرت اور بڑھ گئی اور میں اپنے گھر پر آ گیا۔ کورٹ کچہری کے چکر لگا لگا کر تھک چکا تھا۔ آفس سے واپس آیا تو امی ابو نے مجھے کہا کہ کل کورٹ کی آخری سماعت ہے اور اس میں بہت حد تک ممکن ہے کہ فیصلہ تمہارے حق میں آئے گا۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گیا اور واقعی میں فیصلہ میرے حق میں آ گیا۔ میرا بچہ میرے پاس آ گیا۔ میں نے مڑ کر اپنی بیوی کی طرف بھی نہ دیکھا کہ ایک ماں کی کیا حالت ہو رہی ہوگی، اور اسے لے کر اپنے گھر پر آ گیا۔ سارا دن اسے پیار محبت سے اپنے پاس بٹھایا۔ رات کو جب سونے کا وقت آیا تو اس نے مجھے کہا، بابا امی کو بھی لے آئے نا، مجھے ان کے بغیر نیند نہیں آتی، مجھے رات میں بہت ڈر لگتا ہے، میں ان سے چپک کر ان کے گلے لگ کر سوتا ہوں تو نیند آتی ہے، مجھے نیند نہیں آئے گی، مجھے اپنی ماں کے پاس جانا ہے۔ بار بار روتا رہا، چلاتا رہا۔ اس کے رونے نے مجھے بے چین کر دیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی انا کی خاطر کسی ماں سے اس کا بچہ نہیں چھینوں گا۔ بھلے ہی میری بیوی نے میرے ساتھ غلط کیا، لیکن میں اس کے ساتھ غلط نہیں کروں گا۔ میں فوراً سے اگلے دن اسے لے کر اپنی بیوی کے پاس آیا تو اسے نے مجھے خط پکڑایا۔ میں وہاں سے اپنے گھر آیا اور خط لے کر پڑھنے لگا۔ اس خط میں لکھی جانے والی حقیقت پڑھ کر میں دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ قصور میرا نہیں، آپ کی ماں کا ہے، جس نے کبھی مجھے بہو کے روپ میں قبول نہیں کیا۔ وہ آپ سے جو بھی باتیں کرتی تھیں جھوٹ کہتی تھیں۔ میں ہمیشہ ان کے سامنے موجود ہوتی اور وہ میرے سامنے
आपसे ये सब बातें कह रही होती, मैंने कभी मैके जाने का ना कहा, न कभी मैके गई। डटकर उनका मुकाबला किया कि मैं उनकी किसी बात से तंग आकर कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन वो जीत गईं और मैं हार गई। अब आपने बच्चे के साथ अकेली रह रही हूँ। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। तुम्हारा ये कसूर था कि तुम मुझे अकेले छोड़कर चले गए। ये खत पढ़ते ही मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई और मैंने अपनी माँ से हकीकत जानी तो वाकई में यही सच था। मैं रोने लगा, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था, क्योंकि जो होना था वो हो चुका था। अम्मी ने मुझसे ये बात भी जानबूझकर छुपाई कि मेरा एक बेटा है। अगर मुझे पता चल जाता तो मैं फौरन से सऊदीया की नौकरी छोड़कर पाकिस्तान आ जाता, और मेरे माँ बाप ऐसा नहीं चाहते थे। मैंने उसी वक्त फैसला किया और दोबारा से सऊदीया चला गया। अम्मी अब्बू से कह दिया कि आप दोनों को एक दूसरे का सहारा है। न कभी मुझे बुलाने की कोशिश कीजिएगा, न मुझे कभी फोन कीजिएगा। जो जुल्म आपने किया है उसका खमियाजा मैंने भी भुगता है। मुझे अपने बच्चे से जुदाई सहनी पड़ रही है, तो ये जुदाई मैं आपके नसीब में लिख रहा हूँ। मैं अब कभी पाकिस्तान वापस लौट कर नहीं आऊंगा। सऊदीया वापस आते ही मैंने यहाँ एक बेवा औरत से शादी कर ली और मैं अपने बच्चों के साथ रह रहा हूँ। अम्मी ने मुझे बहुत बार फोन किया, लेकिन मैंने उन्हें जुदाई की नवीद सुना दी थी। इसलिए मैं दोबारा कभी लौटकर पाकिस्तान ना गया। वो अपनी अलग जिंदगी गुजार रहे हैं। मुझे उनके बारे में खबर तो है, लेकिन मैं कभी उनके पास नहीं जाऊंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। जो कुछ उन्होंने किया, उन्होंने अपनी जिंदगी जैसे भी गुजारी, वही सब कुछ तारीख ने मेरे साथ दोहराया और मैंने इससे सबक हासिल ना किया। मैंने सोच लिया कि मेरे वालिदैन की बेहतरीन सजा मुझसे दूरी ही है, और ये सजा मैं आज तक उन्हें दे रहा हूँ। मुतमईन हूँ, दिल में कोई भी गिला नहीं है, क्योंकि जो कुछ उन्होंने किया उसके मुकाबले में मेरी सजा तो बहुत कम थी। क्योंकि मुझे भी अपने बीवी बच्चों से उन्होंने दूर किया। मैंने खुद अपने आप को ही उनसे दूर कर लिया। कभी कभी अपनी पहली बीवी की याद आती है तो दिल बेतहाशा उदास हो जाता है। न जाने कैसी होगी, मेरा बच्चा कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा। लेकिन फिर ये सोचकर मुतमईन हो जाता हूँ कि वो बहुत समझदार लड़की थी। अल्लाह उसे खुश रखे और अल्लाह मुझे माफ कर दे कि मैंने उस मासूम लड़की के साथ गलत किया। चंद दिनों में ही मुझे अपने करीबी रिश्तेदार से पता चल गया कि उसकी भी शादी हो गई है और उसका शौहर बहुत अच्छा और अमीर इंसान है। मेरे बेटे का भी बहुत ख्याल रखता है। जब ये खबर सुनी तो दिल से खुश हुआ और अल्लाह के आगे सजदे में गिर गया, क्योंकि मैं दिन रात उनकी खुशी ही चाहता था। नाजरीन, हमारी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।